बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस साल माह मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ को पिछले साल की तरह बिस्मिल्लाहि बाबुना का अमल कराया जा रहा है। बहुत सारे अहबाब इससे बाखबर हो गए हैं, जिनको पता नहीं है वो मालूम कर लें कि इस साल बिस्मिल्लाहि बाबुना का अमल होगा। बिस्मिल्लाहि बाबुना के हवाले से मैंने एक नशस्त की थी, उसको आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें हमने बिस्मिल्लाहि बाबुना की मुख्तसर खुसूसियात अर्ज़ की थी। ये शादी की बंदिश के लिए, कारोबारी बंदिश के लिए, हर किस्म की बंदिश की कार्ड के लिए, दुकान की तरक्की के लिए, बच्चियों के रिश्ता के लिए ये बहुत उम्दा है। और आमिलीन अहबाब जो बिलखुसूस दूर दराज से इलाज व मुआलजा रूहानी करते हैं, उनके लिए बिस्मिल्लाहि बाबुना को अमल में ले आना ये बहुत मुफीद और कारआमद साबित होता है। जैसे बहुत सारे आमाल जो आमिलीन अहबाब किए हुए होते हैं, तो उसमें से बाज़ आमाल जारी होते हैं, बाज़ जारी नहीं हो पाते। तो बिस्मिल्लाहि बाबुना की बरकत से तमाम आमाल जारी हो जाते हैं और दूर से तसर्रुफ़ करना किसी दूसरे अमल के हवाले से भी आसान हो जाएगा। तो इस अमल की बहुत ख़ासियत है और बिहम्दिही तबारक व तआला, जैसे मैंने इससे पहले जो पिछले साल जो नशस्त की थी उसमें अर्ज़ किया था कि बिस्मिल्लाहि बाबुना हिज़्बुल बहर शरीफ के फ़िक़रात में से एक फ़िक़रे का इब्तिदाई हिस्सा है। और इस पर बाकायदा जो मेरी किताब फ़िक़राती हिज़्बुल बहर है, उससे ही मैंने इसकी ज़कात का तरीक़ा निकाल करके शाया किया पिछले साल। और ये फ़कीर की तरकीब है और फ़कीर ने इसको तरतीब दिया और इसको अमल में लाने का, जैसे इसका निसाब भी मुकर्रर किया, इसका निसाब भी दिया। तो आमिलीन अहबाब जो फ़कीर की निगरानी में इलाज व मुआलजा करते हैं, रूहानी अमलियात सीखते हैं, करते हैं, उनमें बेशतर इसके आमिल हैं। और जो नहीं भी हुए हैं तो अगर वो चाहें तो इसको अमल में ले आएँ। जो लोग दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ को विर्द में रखते हैं, जिनका वजीफ़ा है, उनके लिए इस फ़िक़रे को अमल में लाना बहुत मुफीद होगा। जो दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ के आमिल हैं, उनके लिए तो ये जैसे इस्म आज़म का काम देगा। तो इसको अमल में ले आएँ, फिर इसके नुकूश के ज़रिए से आप खल्क़ खुदा को फैज़ पहुँचा पाएंगे। जिसको पढ़ने का बताएंगे उसको भी वही फ़ायदा पहुँचेगा। और इसके जो चंद खुसूसियात हमने किसी नशस्त में अर्ज़ की है, वो आप इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक तारीख़ के बाद 10 तारीख़ से क़बल जो आमाल का सिलसिला, हर माह जो रूहानी आमाल अमलियात का और ज़कातों का सिलसिला जो जारी है, वो हस्ब मामूल वो जारी रहेगा। उसकी तारीख़ और आमाल की तफसील जो पिछले माह थी, जो अमाल लगभग वही सारे आमाल हैं, तो उनकी तारीख़ में किसी दूसरी नशस्त में अभी अर्ज़ करूँगा। लेकिन इस नशस्त में ख़ास तौर पर बिस्मिल्लाहि बाबुना के हवाले से और आशूरा के दिन जो आमाल कराए जाएंगे वो 5 मुजर्रब आमाल हैं। ये पाँचों आमाल बामुवक्किल होंगे। इनकी तरकीब जो है ये बामुवक्किल है। आमिलीन अहबाब की सहूलत के लिए हमने इसे नहायत सहल करके एक दिन में इसकी तरकीब बना दी है। आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, मियाना है। क्योंकि आशूरा की शब और आशूरा का दिन ये अज़ीमुश्शान है और ये अपने अंदर बहुत सारी इफ़ादियत रखता है। तो इसमें बहुत सारे अमाल हमारे मशाइख से ख़ास आशूरा के दिन बहुत सारी तरकीबें, बहुत सारे मंतरों की ज़कात और बहुत सारे अमाल की ज़कात मुख्तसर तौर पर हमारे मशाइख से हम तक पहुँचे। तो उससे ये मालूम हुआ कि आशूरा के दिन अगर किसी अमल की तरकीब को मुख्तसरन, लेकिन ये कि क़वाइद अमलियात के मुताबिक उसको ढाल करके और सही तरीक़े से उसकी ज़कात अदा कर ली जाए और उसकी रियाज़त कर ली जाए, मुख्तसरन ही सही, तो वो अमल में आ जाएगा। और बेहम्दिही तबारक व तआला इसका तजुर्बा पिछले साल हो चुका। चूँकि मैं आम तौर पर कम वक्फ़े की रियाज़त का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये कि वक्त, ज़रूरत और ज़माना के पेश नज़र मुझे अपने इस ख़याल में, अपनी इस फ़िक्र में ज़ाहिर सी बात है कि लचक पैदा करनी पड़ी। और नतीजतन पिछले साल जब हमने इसका ऐलान किया कि एक दिन का ये अमल होगा, तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए बिहम्दी तबारक व तआला। और वो
چہل کاف شریف، ناد علی شریف اور بعض جو ہے سورہ یاسین شریف کو عمل میں لا کر اور اپنے طریقے سے خلق خدا کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر دوسرے اعمال بھی جو ہر ماہ جو کرائے جا رہے ہیں تو وہ پھر کرتے گئے، کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس سال بھی عاشورہ کی شب اور اس کے دن میں اس کی ترکیب ہوگی، یعنی ایک دن کا عمل ہوگا، اور اس سال 5 مجرب اعمال کرائے جا رہے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے سورہ یاسین شریف۔ اب دیکھیں یہاں جو 5 اعمال ہیں نا، ان کی خصوصیات اور خاصیت ایسی ہے کہ اس کے بیان کے لیے ایک دفتر چاہیے، ایک کتاب چاہیے، لیکن یہاں پہ جو 3 خصوصیات عرض کیے جائیں گے یہ بس ایسی ایک ذہن سازی کے لیے، مطلب اسی پر بس نہیں ہے، یہ بس ایک جیسے عامل کی ذہن سازی کے لیے، اس کا جو ہے وہ ایک یکسوئی اور توجہ کے لیے کہ ہاں یہ اس مقصد کے لیے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، فلاں عمل فلاں مقصد کے لیے۔ لیکن یہ کہ صرف وہ عمل اسی مقصد سے ہی ریلیٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے بہت سارے خواص ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کو کسی عمل کو عمل میں لائیں گے اور اس میں کوئی خاص آپ کا ایک مقصد بھی اگر اس کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ مقصد تو حاصل ہوگا ہی، اس کے ساتھ بہت سارے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو جو پریکٹیکل ہیں وہ میری بات کو بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ سورہ یاسین شریف حل مشکلات، کشائش رزق اور شفاء امراض کے لیے۔ سورہ مزمل شریف کا 1 روزہ عمل ہوگا، تصرفات ظاہری و باطنی کے لیے، رد سحر و شفاء امراض کے لیے، اور فراخی و وسط رزق کے لیے۔ ایسے ہی آیت الکرسی شریف کا بھی عمل ہے 1 دن کا۔ یہ اعمال کی رجت سے حفاظت، ہر قسم کے جادو سحر سفلی کا علاج، اور حل مشکلات اور دفع مصائب کے لیے۔ اسی طریقے سے ناد علی شریف کا 1 روزہ عمل ہوگا، یہ قضاء حاجات کے لیے، قہر و غلبہ بر دشمناں کے لیے، اور رد سحر سفلی جادو ٹونے کے علاج کے لیے۔ اور اسی طریقے سے چہل کاف شریف کا بھی عمل ہوگا، دفع عاصب و جنات کے لیے، ہر قسم کی بندش کا توڑ اس سے یقینی ہوگا، اور حصار کامل و اکمل ہے چہل کاف شریف۔ تو اب جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کسی بھی عمل کی جو خاصیت ہم نے جیسے مختصراً یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے 3 خصوصیات وہ لکھ دی، تو یہ محض اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے ذہن سازی ہو یا اپنے مطلب کی کوئی چیز دکھے کہ ہاں یہ اس میں یہ خاصیت مجھ کو دکھ رہی ہے تو یہ کر لینا چاہیے۔ یہ بالکل جیسے کھول کر کے ایک بات بتا رہے ہیں، عامل کو اس میں انتخاب کرنے میں جیسے آسانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات میں پہلے عرض کر دوں کہ کوئی بھی جو عمل ہے وہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے، لہٰذا مشورہ یہ ہے کہ جس عمل کی طرف آپ کا قلبی رجحان ہو، ٹھیک ہے، ایک تو ضرورت اور حاجت ہے کہ مجھے اس قسم کی ضرورت کے لیے کوئی عمل کرنا ہے تو وہ ضرورت فلاں عمل میں دکھ رہی ہے، اس کو کر لینا چاہیے، ایک تو یہ ہے۔ اور ایک دوسرا جو یہ ہے کہ وہ اندر سے قلبی رجحان جو ہے جس عمل کی طرف ہو، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اسی کو کریں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم نے سورہ یاسین کی خاصیت میں لکھ دیا کشائش رزق، تو یہ کشائش رزق جو ہے وہ آپ کو آیت الکرسی اور سورہ مزمل میں بھی مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے چہل کاف میں لکھا دفع آصیب کا، تو دفع آصیب کی خاصیت آپ کو سورہ مزمل میں بھی مل جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ باتیں ہم نے اس لیے بھی بتا دی تاکہ ایک جیسے تربیت بھی ہو جائے، اور بہت سارے لوگ جو بحمدہ تبارک و تعالیٰ فقیر کی نگرانی میں ہر ماہ جو کچھ اعمال وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو PDF دیا جاتا ہے اس میں عمل کی ترکیب، زکوٰۃ، سب سے پہلے تو اجازت ہوتا ہے ان کے نام کے ساتھ، پھر زکوٰۃ کا طریقہ، پرہیز وغیرہ، اور پھر مداومت، اور پھر اس کا نقش صحیح ہوتا ہے اس میں، پھر اس سے کام لینے کے طریقے مثال کے طور پہ اس میں 2-4 ہوتے ہیں۔ پھر اس پر یہ بھی میں وہاں کھول کر کے لکھ دیتا ہوں کہ اس کا عامل ہونے کے بعد کسی دوسری جگہ پر معتبر کوئی طریقہ اس سے کام لینے کا کہیں ملے تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو جیسے کام میں لا سکتے ہیں، یا اس طریقے سے بھی جیسے تصرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں اس لیے جیسے اس کو بالکل فلیکسیبل رکھا جاتا ہے تاکہ عامل خود اپنے طور پر بھی جو ہے وہاں پہ خود اپنے ثوابدید پر بعض چیزوں کو وہ اخذ کر لے، بعض چیزوں کا استنباط کر لے، اور وہ جیسے اپنا جو ایک روحانی سفر ہے اور علاج و معالجے کے جو تجربات ہیں اس کو جاری رکھے۔
امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ لہٰذا جن حضرات و خواتین کو اس عاشورہ میں 1446 ہجری کے عاشورہ میں ان 5 مجرب اعمال میں سے کسی ایک عمل کا عامل بننا ہو تو وہ 8 محرم الحرام سے قبل ہدیہ بطور نذر ادا کر کے اس عمل کی ترکیب حاصل کر لیں، تاکہ جو آپ کے سوالات ہو، جو اشکالات ہو، اس کو آپ پوچھ کر کے پہلے ہی رفع کر لیں۔ اب اخیر میں ایک نہایت اہم بات میں عرض کر دوں کہ عامل بننے کے حوالے سے فقیر نے 3-4 نشستیں کی ہیں، اور اس میں عامل کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کن باتوں پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ عامل بلکہ ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے بھی اس پر وہ باتیں فرض ہیں، اس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ پھر جو عامل ہوگا، روحانی معالج ہوگا، اس پر کچھ اضافی چیزیں بھی ضروری ہیں، ورنہ پھر ایک عام بندے میں اور آپ میں پھر کیا فرق رہے گا۔ پھر تو ایسی بہت ساری خواتین ماشاءاللہ، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو تہجد گزار ہے، جو چاشت پڑھتی ہیں، جو اوابین کی پابندیاں کرتی ہیں، تو وہ تو ایسے عاملین سے اچھے ہوئے نا کہ جو بے عمل ہیں۔ تو ہم نے ان نشستوں میں ایک عامل کے لیے جو ضروری ریاضتیں ہیں، جو بنیادی ریاضتیں ہیں، اور جو اس کا ایک اخلاق ہونا چاہیے اسلامی، وہ ہم نے اس میں خاص طور پر جیسے اس کا ذکر کیا ہے، اور صبح و شام کے اوراد و وظائف، اور یہ کہ اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ بنیادی بالکل فنڈامنٹل باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان باتوں پر عمل پیرا ہوئے بغیر کوئی شخص روحانی معالج کہے جانے کے لائق نہیں ہو سکتا، روحانی معالج کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، روحانی معالجہ کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ تو میری گزارش ہوگی کہ آپ میں جو بالکل نئے ہیں اور ان چیزوں سے بالکل واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ شوق ہے کوئی عمل کر لے، کچھ عامل بن جائے، یا لوگوں کو نقوش و تعویذات دے وغیرہ وغیرہ، روحانی علاج و معالجہ کرے، تو اس سے قبل آپ یہ کہنا چاہیے جو اعمال وغیرہ کریں گے، تو وہ نشستیں جو ہیں وہ میری آپ تھوڑا صبر کر کے، وقت نکال کر کے آپ ساری نشستوں کو آپ دیکھ لیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک گائیڈ لائن مل جائے گا کہ آپ کو اس طریقے سے شروع کرنا ہے، اور آپ کا جو روحانی سفر ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے۔ یعنی باقاعدہ سفر تو اس وقت شروع ہوگا نا جب آپ کسی ٹریک پر آئیں گے، اگر گھر پہ ہی بیٹھے رہیں گے تو سفر کا آغاز تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا سفر کے لیے نکلنا ضروری ہے نا۔ تو ہم نے ان نشستوں میں سفر کے لیے، روحانی سفر کے لیے عامل کو نکلنے کا بتایا ہے کہ وہ کیسے نکلے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے سواری کچھ ہو، کوئی ٹرین سے جائے، کوئی پلین سے جائے، کوئی کار سے جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن حرکت میں برکت ہے نا، جب حرکت کریں گے جب تو برکت ہوگی۔ تو ان نشستوں میں جو فنڈامنٹل، جو بیسک باتیں ہم نے بتائی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ میں پھر آپ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو چلے ہم کرا رہے ہیں، یہ اسی سہولت کے پیش نظر کہ اب زیادہ تر لوگوں کے قوا ایسے مضبوط نہیں ہے جو 40 دنوں کے یا اور زیادہ دنوں کے چلوں کو برداشت کر سکے اور ایسے بڑے چلوں کو نکال سکے۔ لہٰذا میں کم دنوں کی ترکیب بنا کر کے اور بالکل جیسے دل کھول کر کے جو اجازتیں ہوتی ہیں وہ دے دیتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے بہت سارے سینکڑوں لوگوں کے کام ایسے چل رہے ہیں، اور وہ خلق خدا کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں ان نشستوں کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ان میں ریاضت کے حوالے سے چونکہ ایک بنیادی اور ابتدائی ریاضت کا بھی اس میں ذکر تھا، تو اس میں ابتدائی 9 چلوں کا بھی آپ کو ذکر ملے گا۔ نوٹ کر لیں کہ ابتدائی 9 چلوں کی ترکیب جو ہے وہ فقیر نے فی الوقت خارج کر دی ہے۔ وہ جو لوگ شامل ہو گئے تو ان کے 2-4 چلے جو رہ گئے تو وہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، لیکن مزید اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے۔ تو ان کو آپ جیسے نظر انداز کرتے ہوئے جو مفید باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ اس پر آپ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اور یہ فقیر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ کو کسی بات کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کر دے۔ صرف مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے ایک کورس بنایا ہے اور جو احباب کے اسرار پر ہم نے ایک مختصر سا وہ کر دیا ہے، پھر اس کو آپ کر لیں، عامل بن جائے، اور اس میں سب لوگ جو ہے بالکل جیسے بھیڑ لگ جائے۔ وہ
الحمدللہ وہ میرا مقصد کبھی شروع سے ہی نہیں رہا ہے. لہٰذا میں ہر اس قسم کے خاص طور پہ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہوتا ہے. لوگ جو ہے ایک دن کا کچھ مختصر سا، جیسے مثال کے طور بہت کئی سال پہلے ہم نے کہنا چاہیے آیت کتب کا صاحب ایک دن کی زکوٰۃ کی ترکیب بتائی تھی. تو اب اس کو کر کے بہت سارے ایسے لوگ مجھ کو ملے باقاعدہ کہ اب وہ آصف وغیرہ کا علاج کر رہے ہیں، تو شہر کا علاج تو آپ نے کون سا، تو حضرت آپ نے بتایا تھا وہ ایک دن کا عمل آیت کتب کا. اللہ اکبر. اب بتائیے، تو اس طریقے سے لوگوں میں جو ہے نا اویئرنیس بہت کم ہے. اب جب انٹریکشن ہو جاتا ہے، جب بات چیت ہوتی ہے، تو پھر ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دن کے عمل سے جو ہے آپ کے اندر میں ایسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ باقاعدہ سحر کا علاج کر لیں گے، آصف کا علاج کر لیں گے اور وہ سب کر لیں گے. اس کے لیے جو بنیادی ریاضتوں کی ضرورت ہے وہ بھی لازم ہے. اور پھر رفتہ رفتہ جیسے جیسے، یعنی کہ ہر بات جو ہے وہ اپنے پیچھے ایک کانٹیکسٹ رکھتی ہے. اگر کسی بات کو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے باقاعدہ اس کا ایک سیاق و سباق ہے. تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. جب جو بات جس پیرائے میں کہی جائے اس کو وہیں تک رکھنی چاہیے. وہ کوئی مطلق کوئی بات نہیں ہوتی اکثر. تو جیسے بہت گنجلک سی باتیں ہو گئی، لیکن یہ کہ احباب کو سمجھانا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. لہٰذا جو بالکل نئے لوگ ہیں، جو فقیر سے ٹھیک طور پر واقف نہیں ہیں، وہ میری ان باتوں کو پیش نظر رکھیں گے. اور جو باقی پرانے احباب ہیں جو جانتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو خواہ پرانے ہوں یا نئے ہوں، آپ سب کا خیر مقدم ہے. جو بھی ان اعمال کو کرنا چاہے وہ 8 محرم الحرام کو سے قبل اعمال کی ترکیب PDF کی شکل میں ہدیہ بطور نذر ادا کر کے حاصل کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.